बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नारोवाल में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कुछ सियासतदान बिला नागा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि गोश्त का भी कुछ दिन नागा होता है, लेकिन कुछ सियासतदान जो हैं वो झूठ बोलने में कोई नागा नहीं करते। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी सियासतदान का नाम तो नहीं लिया, तो हम भी अगर नाम नहीं लिया तो इस बात को मज़ीद नहीं खींचते। कुछ दीगर बहुत अहम मौज़ूआत हैं, उस पर हम बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा केस है उसकी समाअत में कुछ जजेस ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं, कुछ अहम सवालात उठाए हैं। ख़ास तौर पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मगर इस खुली किताब के कुछ सफ़ात गायब हैं। ये बहुत अहम बात की है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने। जस्टिस अजमत सईद साहब कहते हैं कि दोनों फरीक नहीं चाहते कि सच सामने आए, कभी एक रुकावट खड़ी करता है तो कभी दूसरा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि चले हुकूमत अगर सच छुपाना चाहती है तो समझ आती है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी क्या सच छुपाना चाहती है? ये बहुत अहम सवाल उन्होंने पैदा कर दिया है। और जस्टिस एजाज अफजल साहब जो हैं वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सच बोला या उनके बेटे हुसैन नवाज ने सच बोला, अगर एक ने सच बोला तो दूसरे का बयान सच नहीं होगा। शायद किसी कंट्राडिक्शन की तरफ इशारा है। और आगे चल के जस्टिस एजाज ने कहा कि अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने दुबई फैक्ट्री का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, एतराफ़ के बाद बारे सबूत आप पर है, यानी कि अब बारे सबूत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और उनके वकला पर है। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए कानून और इंसाफ, बहुत शुक्रिया, और जनाब सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक और मामला है, आज सेनेट में उस पर बात हुई है, उस पर हम पहले बात कर लेंगे। सेनेट में आज बात हुई है एक मामले पे जो पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद से और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ अफराद गायब हुए हैं, उस पर सेनेट में बात हुई है। लाहौर में एक मुजाहरा हुआ है, कल परसों इस्लामाबाद में भी एक मुजाहरा हुआ था। तो यहाँ से हम बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे ज़फ़रुल्लाह साहब, तो इस मामले पर उनका एक बहुत भरपूर मौक़िफ़ था। तो आपकी हुकूमत को और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को उनके पुराने वादे या उनकी पुरानी बातें याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप बुरा ना मनाएं। नहीं, बिल्कुल करें। तो इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जब नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और लोग गायब होते थे, तो बहुत से जो लवाकीन थे लापता अफराद के, उन्होंने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक कैंप लगा लिया था। और उस कैंप में नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आए। वहाँ पे एक दिन उन्होंने खिताब किया था, वहाँ पर मैं भी मौजूद था, आमना मसूद जंजुआ भी मौजूद थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक बहुत भरपूर, स्पॉन्टेनियस, बहुत जोशीला खिताब किया था। लिखी हुई तकरीर नहीं थी वो, बहुत उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर थी। सुने उन्होंने क्या कहा था। यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है। इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल लोग गायब हुए हैं। और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से, क्यों नहीं पूछती किसी से? ये कहाँ है ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई खबर नहीं है। और खबर है तो उसके बारे में कोई तफ्तीश करने के लिए तैयार नहीं है। कौन है ऐसी ताकतें जो ना उन रूल्स की परवाह करती हैं, ना कानून की परवाह करती हैं, ना आइन की परवाह करती हैं, ना अदालतों की परवाह करती हैं? हम इसके सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह से सामने खड़े होंगे। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लापता अफराद के लिए कुछ अमली इक़दामात भी किए। उसका जिक्र फिलहाल मैं मुनासिब नहीं समझता। और अब चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला हैं और उस वक्त वो अपोजिशन लीडर थे, तो वो सड़कों पर हमारे साथ प्रोग्राम किया करते थे लापता अफराद के लिए, और उसमें क्या गुफ्तगू करते थे, जरा वो भी सुने। अब बातों तक हम इनकी हिमायत करते हैं, ये बहुत दफ़े बात हो चुकी है। मैं मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मजमूई बतौर एक कौम। मगर आज आपने ये नेक काम फिर किया है, एक दफ़ा फिर इस इशू को जिंदा किया है। इंशाल्लाह कल या परसों मैं अपोजिशन, तमाम अपोजिशन की तरफ से, बल्कि मैं गवर्नमेंट के मेंबरान पार्लियामेंट को एक हम रेजोल्यूशन लेके आएंगे असेंबली में। मेरा कहना है, और जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, कतई नजर इसके किसी का क्या जुर्म है, इन बेचारों को ये तो बताया जाए, नंबर एक, कि इनके प्यारे जिंदा हैं ये कि नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कोई लकमा अजल बन चुका है तो इनको बताएं वो कहाँ दफन है। जो जिंदा हैं वो किन जेलों में हैं, उनके जराइम क्या जराइम है उनके,
ان کے کون سی عدالت میں کیس چلایا جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کسی جرائم پیشہ کو آپ نکال دیں یا کسی نے خدا نخواستہ پاکستان سے دشمنی کی ہو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون، دنیا کا بدترین قانون بھی، جنگل کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو غائب کر دیا جائے اور پھر کسی کو علم نہ ہو کہ اس کا کیا ہونا ہے. ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کے جو لوائقین ہوں ان کو علم ہونا چاہیے. تو یہ جو چودھری نثار علی خان صاحب کا موقف تھا 2010 میں ہمارے پروگرام میں، آج بھی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا بھی موقف یہی ہے کہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا ضرور دیں، لیکن عدالت کے ذریعے سزا دیں، ان کو عدالت میں پیش کریں اور عدالت کے ذریعے سزا دیں. اب ظفر اللہ خان صاحب، میرا آپ سے سوال بڑا ہی سادہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کس نے اٹھایا، کدھر گئے. ہمارا آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 10 کیا بتاتا ہے ہمیں؟ دیکھیے، آئین سے ذرا پہلے چلے جاتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے کچھ حقوق جو خدا نے ہمیں دیے ہیں بطور انسان، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں یا میں کولا ہوں یا میں گورا ہوں یا کالا ہوں. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کی انalienable ڈگنیٹی اس کو دی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ابریج نہ کیا جائے. بین الاقوامی چارٹر بھی یہی کہتے ہیں، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، آرٹیکل 4 یہی کہتا ہے، 25 یہ کہتا ہے، 9 یہی کہتا ہے، 10 یہی کہتا ہے. ہم بظاہر ایک جمہوری معاشرے کی طرف جا رہے ہیں ٹرانزیشن میں. میرا تھیسس تو یہی ہے کہ فرام اتھارٹیرینزم ٹو ڈیموکریسی، فرام فیڈرلزم ٹو ایگلیٹیرین سوسائٹی، ہم ایک ٹرانزیشن میں اسٹیٹ میں ہیں. اس کے اندر ایسی چیزوں کا ہونا خلاف آئین ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف شرف انسانیت ہے. میری بڑی کیٹیگریکل اوپینین ہے. اس کے لیے کمیشن بھی بنا ہوا ہے جو یہ کام کرتا رہتا ہے، عدالت بھی کرتے رہتے ہیں، صحافی حضرات جو میڈیا جن کا کام ہے لوگوں کی آنکھیں کھولنا وہ بھی کرتے رہتے ہیں. ہم سب کو بحیثیت قوم، کوئی ایک ادارہ ہو، چاہے اسٹیٹ ہو، گورنمنٹ ہو یا پوزیشن ہو، جیسا کہ نثار علی خان صاحب اور میڈم عاشق امان صاحبہ اکٹھی کھڑی تھی، اچھی بات کر رہے تھے. ہم سب کا حق ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں رول آف لا لائیں، جہاں مجھے پتا ہو کہ میرا جرم کیا ہے، مجھے معلوم ہو کہ مجھے ڈیفنس کا رائٹ ہے، مجھے معلوم ہو کہ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل تھرڈ پارٹی کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا اور مجھے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. ہم سب کو اس کے لیے کوشش. اس صورتحال میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست کے اندر بہت سی ریاستیں ہیں اور ایک ریاست کو نہیں پتا دوسری ریاست کیا. مجھے تو معلوم نہیں ان کیس کے فیکٹس کا، جب سامنے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے انڈیویجول. میں اصولی ایک بات کر رہا ہوں، پاکستان کے آئین کی پوزیشن کیا ہے، اسلامی پوزیشن کیا ہے، ہیومن رائٹس کی پوزیشن کیا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. جی فرد اللہ بابر صاحب، آج سینٹ میں اس پہ بات بھی ہوئی ہے. تو آپ کی جب حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت بھی ہم یہ مسئلہ اٹھاتے تھے. اس وقت آپ کی حکومت یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی، اب ان کی حکومت مسئلہ حل نہیں کر پا رہی اور آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. حامد میر صاحب، آپ کو یہ تعجب ہوگا، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے سنپٹس دکھائے اور چودھری نثار صاحب کے دکھائے. آپ کو تعجب ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ میں نہ میاں نواز شریف صاحب کو اور نہ چودھری نثار کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں فار دیس مسنگ پرسنس. ہاں، میں آنیسٹلی آپ کو یہ کہ دیکھیں، آپ کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ جب میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو میں یہ بات اٹھاتا ہوں اور جب گورنمنٹ میں ہوتا ہوں تو ایڈریس نہیں کر پاتا. اب چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم صاحب گورنمنٹ میں ہے، ایڈریس نہیں کر پا رہے. جب اپوزیشن میں تھے تو بڑے دھم دھڑاکے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. سو واٹ از دا پرابلم؟ ایشوز کا مطلب یہ ہوا حامد میر صاحب کہ یہ مسئلہ سیاسی جماعت سے بالا تر ہے. اس لیے میں جو آپ کے سامنے بات کروں گا، آنیسٹلی میں پی ایم ایل این کو کنڈیم نہیں کروں گا. ان کی کوتاہیاں ہیں جو سو ہیں، لیکن میں ان کو بالکل 100% ذمہ دار نہیں قرار دیتا. کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمان کو اپنا کام نہیں کرنے دیتی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے ناممکن نہیں ہے. اس کے حل کا پہلا قدم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس پر اتفاق کر لیں. اگر آپ بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی بنا سکتے ہو 10 سال پہلے، اور آپ اب بات کر رہے ہو چارٹر آف اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہو، تو وائی ناٹ چارٹر آن ہیومن رائٹس، اور اس میں آپ سب سے پہلا ایشو مسنگ پرسنز کا رکھیں. یہ نہ ان کی حکومت ایڈریس کر پائی ہے، نہ ہماری حکومت ایڈریس کر پائی. اور میں آپ کو بتاؤں حامد میر صاحب کہ جب ہماری حکومت تھی اور میں سینیٹر بھی تھا، میں نے ایک بل بھی پارلیمان میں ڈالا تھا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. باوجود میں نے وہ بل واپس لیا کیونکہ مجھے پارٹی نے کہا
کہ یہ جو بل تمہارا ہے تم چینل کے ذریعے نہیں گئے ہو. مجھے پتہ نہیں کہ پارٹی نے کیوں مجھ سے ایسا کہا، لیکن میں نے بل وڈرا کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نہیں کر پایا. آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کی پارٹی کی حکومت پہ یہ بھی دباؤ تھا کہ فرد اللہ بابر صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جائے، ان کی سینیٹرشپ منسوخ کی جائے. بہرحال جو بھی تھا، لیکن ہم نے ایک جو کام کیا وہ ہم نے یہ کام کیا کہ کچھ لوگ لاپتہ تھے سوات اور مالاکنڈ میں، اور جب آپریشن ہوا اور ان کو برآمد کرنے کی بات ہوئی تو یہ کہا گیا اداروں کی طرف سے کہ جناب آپ ایک قانون بنائیں، اور جو قانون 2011 میں بننا تھا وہ مؤثر بماضی ہو تاکہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے. چنانچہ لوگ باہر آئے اس قانون کے ذریعے، لیکن انٹرنمنٹ سینٹرز میں گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حمید میر صاحب کہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز میں لے کر گئے، یہ جو ملٹری کورٹس نے پھانسیوں کی سزا دی ہے اس میں کتنے لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ مالاکنڈ انٹرنمنٹ سینٹر سے 35 افراد لاپتہ ہوئے، اس میں صرف 7 بازیاب ہوئے، اور اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ جو ایجنسی ہمارے پاس یہ لوگ لائے ہیں انہوں نے 28 کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جب سپریم کورٹ بے بس ہو اس معاملے میں، جب کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز بے بس ہو اس معاملے میں، جب دو بڑی سیاسی جماعتیں آلٹرنیٹلی حکومت میں ہو اور اپوزیشن میں ہو بے بس ہوں، اور جب پارلیمان میں یہ بات اٹھائی جائے اور وزیر داخلہ ایشورنس کریں کہ اب یہ نہیں ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر ایک اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو پانچویں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو گویا پارلیمان کو پیغام دیا گیا، وزیر داخلہ کو پیغام دیا گیا. اور جب بلوچستان میں گزشتہ 2 سال میں 52 افراد لاپتہ ہو کر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں اور ان کے ورثاء FIR درج نہیں کرتے، تو یہ حامد میر صاحب بڑا سنگین معاملہ ہے. اچھا، دیئرفور سیاسی جماعتوں کو مل کر، پارلیمان کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے بلوچستان کی بات کی تو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق سینیٹر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم حمید میر بھائی، کیسے ہیں آپ اور فرد اللہ بابر صاحب؟ جی، اور ظفر اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ، ہم بالکل خیریت سے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فرد اللہ بابر صاحب نے بھی کہا کہ پچھلے 2 سال میں بلوچستان سے 52 افراد جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی. تو جب مجھے یاد ہے آپ وزیر اعلیٰ بنے تھے 2013 میں بلوچستان کے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لاپتہ افراد کا ہے. یہ بتائیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں بلوچستان میں یہ مسئلہ کتنا حل ہوا ہے، اور کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ مسئلہ ابھی تک ایک بڑے مسئلے کے طور پر موجود ہے؟ شکریہ حمید میر بھائی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لاپتہ افراد کے مسئلے کا تعلق ہے وہ بلوچستان میں اس وقت موجود ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی میں اس میں کافی کمی آئی ہے. اور یہاں پہ ایک بات کی میں تھوڑا سا وضاحت کروں کہ یہاں لاپتہ افراد کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک تو وہی لاپتہ افراد ہے جو بلوچ انسرجنسی کے حوالے سے وہ فورسز نے اٹھائے تھے یا اٹھائے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے وہ ہیں کہ جو اغوا برائے تاوان کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی کو جو ہماری بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان لوگوں نے مخبری کے نام پہ بھی اٹھائے ہیں. تو یہ 3 قسم کے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ملیٹنٹس یا بلوچ انسرجنس کا تعلق ہے اس میں یقیناً سرکار کی اور ہیومن رائٹس ہو یا مسنگ پرسن کے ڈیٹاز ہو ان میں کافی جو ہے نا دوری ہے. لیکن یہاں پہ اس وقت جب میں تھا یا اب بھی وہ جو ملیٹنسی میں پکڑے گئے یا انفارمیشن بیسز میں پکڑے گئے، اگر وہ کوئی سنگین نوعیت کی اس میں انوالو نہیں ہے تو علاقے کے معتبرین کے حوالے سے ان کو واپس بھی دے رہے ہیں. مطلب یہ سلسلہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ ریٹین بھی ہوں گے لیکن کچھ چھوڑ بھی دیے ہوں گے. تو یہ مختلف نوعیت کے لوگ ہیں. اس میں اس وقت جو مسئلہ ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ ہے اس کو جس طریقے سے بابر صاحب نے کہا کہ ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ کو بیٹھ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنانا چاہیے. جی، چارٹر آف ہیومن رائٹس بنانا چاہیے.
اس پہ ہم جو ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہو اس پہ ہم عمل کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی جو ہے نا جی بالکل اس میں جو ہے نا اس پہ کوئی سزا آ جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، لیکن اس معاملے میں کچھ مزید ڈیٹیلز لینے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہے اور کافی سالوں سے اس معاملے میں ایکٹیو ہیں۔ السلام علیکم آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا آمنہ بی بی کہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، یہ جو پروفیسر سلمان حیدر صاحب کو غائب کیا گیا ہے، یہ کیوں غائب کیا گیا ہے اور آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ جی سلمان حیدر ایک مشہور پروفیسر ہیں فاطمہ جناح یونیورسٹی کے، اور حال ہی میں ان کو اٹھایا گیا۔ جیسے سال کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سلمان حیدر سمیت کافی سارے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ لاپتہ کیے گئے، اور ان کا کیونکہ نظریاتی طور پہ جو ایک لیفٹسٹ نظریہ رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ شاید یہ بھی اس کے لاپتہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، اور ان کا اظہار جو آزادی اظہار جو وہ اپنے بلاگز میں اپنی شاعری کے ذریعے اپنی رائٹنگز کے ذریعے کرتے ہیں، وہ بھی کافی اوپن کرٹیسزم ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کے سسٹمز کے خلاف، اور یہ جو ایک منافقانہ رویے ہیں حکومت کے، تو یہ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اور سائبر کرائم بل، تیسری وجہ یہ ہے کہ سائبر کرائم بل جو آ چکا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کرٹیسزم حکومت کے اوپر یا حکومت کے کسی بھی ادارے کے اوپر وہ برداشت نہیں کی جا رہی۔ یہ تو ہم ظفر اللہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر ہے۔ ذرا یہ کہ یہ فگرز کیا ہیں آپ کے پاس؟ پچھلے 2-3 سالوں میں ڈاکٹر مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ بہتری ہوئی ہے، آپ کے پاس فگرز کیا ہیں؟ 2-3 سال میں بہتری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس وقت جو تعداد ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے وہ یہ سال کے آغاز میں ہی کم از کم ہمارے پاس 8 کیسز آ چکے ہیں، اور اس طرح اگر مقابلہ کیا جائے 2005 سے لے کے اب تک تو 2300 کیسز ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے بعد 2016 میں 107 کیسز آئے ہیں جو کہ 2015 سے زیادہ ہیں، اور 2016 کے اگر حکومتی اعداد و شمار آپ جو کمیشن آف انکوائری کے پوچھیں تو وہ 700 سے زائد ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ایک سال میں 700 سے 800 افراد خود حکومتی اداروں میں رجسٹر ہو رہے ہیں اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں، تو میں سمجھتی جو رجحان ہے وہ زیادہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے، اور زیادہ لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکس جو بھی ہو، چاہے ضرب عضب ہو، چاہے وہ بہت شکریہ سائبر کرائم بل ہو۔ جنجوعہ صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ اچھا ظفر اللہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ سائبر کرائم بل جو ہے اس کی آڑ لے کے بھی لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں 3-4 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے پہلے سے بہتر ہے۔ اچھا، میری رائے یہ ہے، اس کے لیے کچھ ادارے بھی بنائے گئے ہیں۔ ایک کمیشن آف انکوائری بنایا گیا جس کو ریٹائرڈ جج کرتے ہیں، چند دنوں پہلے ان کی اپنی رپورٹ بھی سنی ہم نے، جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنے ہزار کیسز کیے، لوگ واپس آئے ہیں۔ کورٹ بھی ہماری ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ ہیبیس کارپس پہ بہت ایکٹیو کام کرتی ہیں، مانتا ہوں۔ ہیومن رائٹ کمیشن بھی بعض اوقات ہمارے پاس مثلا جو گورنمنٹ کے پاس کیسز آتے ہیں ہم انہیں کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک کنسیشن اور بھی دی گئی تھی 2 سال پہلے جب پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آیا تھا، اس میں ہم نے ایک کلاس ڈالی تھی، اگر کوئی انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کچھ لوگ اگر کسی آپریشن کے درمیان رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ڈیمڈ ہم نے لیگلائز کر دیا تھا تاکہ وہ سامنے آ جائیں۔ اس کی وجہ سے بھی بہت لوگ سامنے آئے ہیں۔ جتنا ہیو اینڈ کرائے پہلے ہم سنتے تھے، کم از کم میں سنتا تھا، مجھے اب اس سے کم نظر آتا ہے۔ یہ جواز نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں ایک آدمی کا بھی ہونا وہ غلط ہے، میں جواز بالکل نہیں دے رہا، لیکن میں مانتا ہوں کہ سماج رول آف لا تھوڑا آگے ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سائبر کرائم کے اوپر۔ سائبر کرائم کا لا میں بڑے غور سے دیکھا ہے اس کو، میں ایسوسیٹ رہا ہوں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پہ کرٹیسزم کریں گے تو کوئی پکڑ لے گا۔ یہ ہم پارلیمانی کمیٹیوں کو بھی ریکویسٹ کرتے تھے اور اس کو آئے ہوئے بھی کچھ 6 ماہ ہونے والے ہیں، چند ہی کیس اس میں رجسٹر ہوئے ہیں، ویری فیو، میرا ½ درجن کے قریب شاید ہوں گے، وہ اتنا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ہم نے سیف گارڈ رکھے ہیں، بلکہ 1 یا 2 کے علاوہ تمام افینسز اس کے نان کاگنیزیبل، ٹھیک ہے،
وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ کورٹ کی بغیر ہو نہیں سکتے. تو بہرحال پاکستان کے آئین میں جو چیپٹر فنڈامنٹل رائٹس کا ہے آپ یقین کریں کہ انٹرنیشنل لا کے عین مطابق ہے. ہمارے لیے وہ بہت ہے کہ ہم عمل کر لیں اس پہ. اچھا بابر صاحب اس میں ایک چیز یہ بتائیں کہ سلمان حیدر صاحب کی بات نہیں کر رہا, کچھ اور لوگ جو غائب ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں خاص طور پہ ایک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ شاید انہوں نے توہین مذہب کی ہے. تو قانون کیا کہتا ہے اگر کوئی توہین مذہب میں یا توہین رسالت میں ملوث ہے تو اس کو غائب کر دینا چاہیے یا گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے؟ میں صرف آپ ظفر اللہ خان صاحب کی اس کامنٹ کا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر بہتر ہو رہی ہوتی اب تک بلوچستان اور فاٹا اور خیبر پختونخوا میں تھا, اب اسلام آباد میں بھی لاپتہ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے کہا سائبر کرائم بل اور پھر آپ نے کہا کہ مذہب کے نام اب ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ دیکھیں لاپتہ افراد کا ایک تعلق ہے بڑا جڑا ہوا, اور وہ کس چیز سے ہے؟ وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ, آزادی اظہار کے ساتھ ہے. جن لوگوں کو اسلام آباد نے پکڑا ہے وہ بلاگرز تھے اور اپنا آزادی رائے کا اظہار کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آزادی اظہار پر جو دو چیزیں سامنے آتی ہیں, دو ہی, ایک ہے نیشنل سیکیورٹی. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے کچھ لوگ سمجھیں کہ قومی سلامتی کے منافی ہے تو پھر وہ قانون نہیں دیکھتے, قانون سے بالا تر ایکشن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مذہب کے نام پر, مذہب میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی تو مذہب کا ایک انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کے لیے. اور اسی طرح نیشنل سیکیورٹی. آپ دیکھیے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ اتنا پرویسو ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت میں دو وزراء وزارت سے فارغ ہو گئے. ایک وزیر اس بات پر فارغ ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جو نیشنل سیکیورٹی کے تقاضوں کے مطابق کسی کو نظر نہیں آیا. دوسرا وزیر اس لیے فارغ ہوا کہ اس نے ایک اخبار میں وہ خبر نہ روک سکا جس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس سے نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک حامد میر صاحب وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق فریڈم آف ایکسپریشن سے ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے راستے میں مانے جو چیزیں آ رہی ہیں اس وقت وہ ہے دا سو کالڈ نیشنل سیکیورٹی اور ریلیجن. اس لیے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں چارٹر آف ہیومن رائٹس پہ اتفاق کر لو اور اس میں آپ نیشنل سیکیورٹی کے پیرامیٹرز کا تعین کر لو. اچھا, اور جو نیشنل سیکیورٹی اور مذہب اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر اس پر کسی نے کوئی قابل اعتراض کمنٹ کیا ہے تو آپ اس کو غائب کر دیں, نہ کہ اس پہ مقدمہ بنا کے عدالت میں پیش کریں. یہ تو قانون آپ کے پاس موجود ہے. اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ تو قانون کے مطابق ہیرو بنانے والی بات ہے, تو بندے کو ہیرو بنانے والی بات ہے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد تھوڑی سی پاناما کیس پہ بات کریں گے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا, اب ظفر اللہ صاحب ذرا آج جو سماعت ہوئی اس میں جو ریمارکس آئے ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب کے کہ وزیراعظم نے کہا تھا میری زندگی کھلی کتاب ہے مگر اس کھلی کتاب کے کچھ صفحات غائب ہیں. اگر ہم وزیراعظم صاحب کی جو قومی اسمبلی کی تقریر ہے اس کا ایک کلپ سنیں, میں آپ کو سنواتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی, پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. اچھا, اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارا ریکارڈ موجود ہے تو وہ کورٹ میں بھی پیش کر دیں, کورٹ میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں, پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ذاتی طور پر جب کسی سب جوڈس میٹر پہ میں بات کرتا ہوں. مجبوراً کرنی پڑتی ہے چونکہ حاضر ہے, میرا ایک پارٹی سے تعلق ہے, چونکہ بات ہوتی ہے میں مجبوراً ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, ورنہ میں اس لیے میں نے پہلے اسمبلی کی تقریر چلائی. ایز اے شہری اور ایز اے قانون دان طالب علم کے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی بھی زیر, لیکن پاکستان میں چل رہا ہے. اب آ جائیں پہلے کمنٹس پہ, پھر یہ آتے ہیں. بلا ناغہ جج صاحبان کہتے ہیں کہ کمنٹس اور سوالات پہ بحث نہ کریں, بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم بیان نہیں لگانا چاہتے تو آپ نہ کیا کریں, یہ ہم سمجھنے کے لیے کرتے ہیں, ہم اس لیے نہیں کرتے. جسٹس کھوسہ صاحب بڑے عالم جج ہیں,
ان کی کتاب ہے غالباً ہیڈنگ دی کانسٹیٹیوشن، اس میں ایک مضمون ہے بڑا اچھا کہ جج کو بولنا نہیں چاہیے. میں بچپن میں جب ایک محاورہ پڑھتا تھا سائلنٹ ایز اے جج، انگلینڈ میں نے کورٹس دیکھی ہیں، جج ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مورتی ہوتی ہے. پاکستان میں لوگ سوال ضرور کرتے ہیں جج، لیکن بہرحال میں شاید اس پہ نہیں جاتا. البتہ وہ روز آج بھی انہوں نے یہی کہا جج صاحب نے، ہمارے سوالات کو، ہمارے کامنٹس کو ہمارے سمجھنے کی کوشش کا حصہ قرار دیا جائے، نہ میرٹ اور ڈی میرٹ کے اوپر. لیکن پھر بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان میں احتیاط کرنی چاہیے، اور میں پبلکلی یہ بات کہتا ہوں. سو موٹو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، پہلے بھی یہی کہتا تھا، ابھی بھی یہی کہتا ہوں. کمنٹس ججز کو نہیں کرنے چاہیے، کم سے کم کرنے چاہیے سوال کی شکل میں. بہرحال اس سے آگے آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی. یہ مسئلہ آج بھی کورٹ میں یہی کلپ، اس کے اوپر بھی وکلاء نے، مخدوم علی خان نے دلیلیں دی ہے. انہوں نے اپنے تئیں کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں یا دوسروں میں کوئی بھی نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے. اور پرائم منسٹر کے وکیل نے اپنے آرگومنٹ دیے ہیں، ان کے بچے اپنے آرگومنٹ دیں گے. یہ معاملہ میرا خیال میں کہ کنٹراڈکشن ہے یا نہیں ہے، جواز ہے نہیں ہے، ریکارڈ ہے ہی نہیں ہے، یہ عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، اس کو وہاں رہنے دیا جائے. آخر میں ضرور کہوں گا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جواب بھی ویلڈ ہے، ریکارڈ بھی ویلڈ ہے. باقی لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. نہیں، کورٹ تو ڈیسائیڈ کرے، لیکن بابر صاحب جو وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں تقریر ہے اس میں تو انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ ریکارڈ موجود ہے، وہ ریکارڈ سامنے نہیں آنا چاہیے. حامد میر صاحب، بالکل ریکارڈ بھی سامنے آنا چاہیے، اور مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ کچھ صفحے غائب ہیں. اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ اگر ایک کا بیان سچ ہے تو دوسرے کا بیان سچ نہیں ہوگا. اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ بار ثبوت اب فلاں پر ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، میں اس کو 100% درست تسلیم کرتا ہوں. لیکن جج صاحب کو مسند پر بیٹھ کر یہ بات کرنے کو تسلیم نہیں کر سکتا آسانی سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میں پارلیمان کے اندر کرتا ہوں، اور یہ باتیں وکلاء کریں گے اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے، اور ایک جج صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو. یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق میرا خیال ہے نہیں ہے. گزشتہ دنوں میں ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر آرٹیکلز 62 اور 63 کا نفاذ کیا گیا تو سوائے ایک اس کے سراج الحق صاحب کے تمام پارلیمنٹیرینز ڈسکوالیفائی وہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. ویسے تو ایسی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں جب آپ کو بعد میں وہ الفاظ واپس لینے پڑے؟ تو میری انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 60 یا 63 جو بھی آپ نافذ کریں، بے شمار لوگ ہیں جو اس پر صحیح اتر سکتے ہیں. بہرحال میں تو 62 اور 63 کی تو ہم مخالفت ہی کرتے رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہ معیار بھی اپلائی کریں تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے سوائے ایک کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نامناسب کامنٹ تھے. اچھا ہوا کہ جج صاحب نے واپس لیے، بہتر ہوتا کہ وہ نہ کرتے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے، پرائم منسٹر کے بیانات میں واضح تضادات موجود ہیں. انہوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ کہا، مختلف اوقات میں جو کچھ انہوں نے دستاویزات لہرا کے دکھائیں، عدالت میں ان کا جو بیان ہے، میں اس پر مزید تبصرہ جس طرح ظفر اللہ خان صاحب نے کہا وہ چونکہ عدالت میں جاری ہے اس وقت، لیکن میں ذاتی طور پر ریئلی کنونس ہوں کہ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ وہ عدالت سے بری بھی ہو جائیں، کیونکہ عدالت تو شواہد کی بنیاد پر جائے گی، بری بھی ہو جائیں گے. لیکن پبلک پرسیپشن میں، پبلک اوپینین میں وزیر اعظم صاحب پر ایک سوالیہ نشان آ گیا ہے، اور اس سوالیہ نشان کے بعد وہ خود سوچیں کہ کیا وہ اس منصب پر رہنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے، ہماری وزیر اعظم شہید محترم بے نظیر بھٹو پر تو یہ بھی الزام لگا کہ چونکہ تم نے ان الزامات کی جو اخبار میں آئے تھے تردید نہیں کی، تو یہ بھی گویا ایک طرح کا ثبوت ہے. ہمیں تو اس بات پر بھی سزا ہوئی تھی. اب معیار کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ معیار بدلتے رہتے ہیں. لیکن جو بھی ہو جائے، اگر میاں صاحب کو عدالت سے کلین چٹ بھی مل جائے، پبلک پرسیپشن ایک اور چیز، وہ ایک اور عدالت ہوتی ہے. اس عدالت میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا بچنا مشکل ہے، نہیں ہوگا. یہ اس کا کیا جواب دیکھیے، اس کا تو بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک ہے عدالتی فیصلہ، وہ عدالت عظمیٰ کے 5 جج، مجھے تو ہر ایک پہ اوپر بابر اعتبار ایز اے شہری، میں پاکستان کے کسی بھی جج کے سامنے میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، ابھی میں نے کیا بھی ہے، لیکن میں سر تسلیم خم ضرور کرتا ہوں. میں نے زندگی میں ایز اے وکیل کبھی کسی وکیل جج سے ٹرانسفر اپلیکیشن بھی نہیں دی کہ جناب یہ جج مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شڈ باؤ، میرا مفاد اوور آل اسی میں ہے، ورنہ سماج ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ رہے گی کنٹراڈکشن کی. ایک اس میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں،
پاکستان کی آئین کی آرٹیکل 66 میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان کی جو ڈیبیٹ ہے اس پہ عدالت میں بحث ہی نہیں ہو سکتی. ایبسلیوٹ پریویلیج، 1000 سال کا اس کا ہسٹری ہے اس کی، وہ ٹھیک ہے، یہ پریویلیج ہونی چاہیے. باقی رہ گئی عوام کی جو عدالت ہے. عوام کی عدالت نے کشمیر میں بھی فیصلہ کر دیا جس میں یہ ایشو بنایا گیا تھا، یہ پاناما کو ایشو بنایا گیا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. گلگت بلوچستان میں بھی ہو گیا، ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ 18 بھی آ جائے گا. اگر پاکستان کے عوام اس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں قبول ہونا چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں پھر بھی وہ ووٹ دیں گے، نواز شریف کو پھر بھی ووٹ دیں گے. اچھا، اس پر میں نے ایک سوال بڑا اہم ہے بابر صاحب، کیونکہ آپ سپوکس پرسن بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو بہت سے لوگ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا فرد اللہ بابر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے تواتر کے ساتھ ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے 4 مطالبات ہیں حکومت سے، اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم حکومت کے خلاف دم دم مست قلندر کر دیں گے. اور پھر انہوں نے 27 دسمبر کی جو تقریر تھی اس میں بھی یہی کہا تھا. لیکن اب کافی دن سے وہ خاموش ہیں اور کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کے خلاف انہوں نے کہیں پہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کدھر انہوں نے تحریک چلانی ہے. بالکل خاموشی ہے. ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ میں اور بلاول قومی اسمبلی میں آئیں گے، تو بلاول صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں. بلاول صاحب بالکل خاموش نہیں ہیں. بلاول صاحب PPP کے چیئرمین ہیں اور آصف زرداری صاحب 4P کے پریزیڈنٹ ہیں. اور آج بھی بلاول صاحب جو ہیں تو اسلام آباد میں ہیں اور اپنے تمام سیاسی جو پارٹی کے لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے 4 مطالبات تھے اور بار بار انہوں نے یہ رکھے کہ یہ پاناما کیس کا اور نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی اور CPEC یہ مطالبات ان کے تھے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کام جو کریں گے پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اس کو پرسو کریں گے. پارلیمان کے اندر انہوں نے یہ ہدایت دی کہ بل بنایا جائے اور بل پاس کرایا جائے. وہ بل بن گیا، بل پارلیمان سے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ وی ڈو ان پارلیمنٹ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمان کے باہر تمام جو ہمارے پروونشل چیپٹرز ہیں وہ ڈویژنل سطح پر اور پروونشل ہیڈ کوارٹر کی سطح پر ڈیمانسٹریشنز کریں گی اور مجھے بتائیں گی کہ میں کس ڈیمانسٹریشن میں شریک ہوں گا. وہ کام بھی چونکہ پروونشل تنظیموں کے پاس ہے، تنظیموں نے اس پر کام شروع کیا ہے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ اسلام آباد میں پارلیمان کا گھیراؤ کریں گے، یہ نہ انہوں نے کہا تھا اور نہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے. ہم احتجاج کریں گے، وی ول گو ٹو دا پریس کلبس، ہم جائیں گے بار ایسوسیشنز اور ہم جہاں پہ ڈیمانسٹریشن ہوگی ڈیمانسٹریشن کریں گے اور لمیٹڈ جگہوں پر بلاول صاحب کو بھی بلائیں گے. سو دس از دا پلان. اور آپ نے دیکھا جو پہلا قدم تھا پارلیمان کا، اس پارلیمان کے اندر یہ بل آ گیا اور پاس ہو گیا. اب قومی اسمبلی میں سینٹ سے پاس ہوا نا. ہاں تو سینٹ سے پاس ہوا. تو اگر سینٹ سے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں حامد میر صاحب یہ سمجھیں کہ اگر حکومت اس پر آن بورڈ نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی حکومت کے اوپر ایک اور سوالیہ نشان مزید گہرا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو ہم نے یہاں سے پاس کر لیا اور ہم کوشش جاری رکھیں گے کہ قومی اسمبلی میں بھی. اچھا ظفر اللہ صاحب، یہ بتائیں گے یہ جو سینٹ سے پاناما انکوائری بل پاس ہوا ہے، مسلم لیگ نون کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ قومی اسمبلی سے کیوں پاس نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بل کیا چاہتا ہے، بل یہ چاہتا ہے، پرپس کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے کہ پاناما کے میٹر پر انکوائری کی جائے، اس کا انکوائری کمیشن بنایا جائے، اس کی یہ یہ چاہتا ہے میکسیمم. جی 184(3) کے تحت جو اس وقت سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کی پاور اس بل کے عمل میں آنے کے بعد بھی 10 گنا زیادہ ہے، 100 گنا زیادہ ہے. وہاں ان لمیٹڈ پاور ہوتی ہے 184(3) میں. کمیشن کی تو ریکمینڈیٹری پاور ہوتی ہے، کمیشن تو رول میں پرابلم ہوتا ہے اس کو، تو وہ یہ ایکٹ کی پاور ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن کی پاور ہے، وہ الٹیمیٹ پاور ہے. تو یہ پرپس تو اس سے 10 گنا نہیں 1000 گنا بہتر جو آبجیکٹو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس پٹیشن سے چل رہا ہے. ہماری رائے میں لہذا یہ بل اس کی اب ضرورت نہیں. ایک تو ہمارا ویو یہ ہے. دوسری بات میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا یہ جھگڑے کی اور یہ احتجاج کی، تھوڑا تفصیل حالانکہ میں عام طور پہ اوائڈ ہی کرتا ہوں. دیکھیے
दो पार्टियां पोजीशन में बड़ी है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोनों में एक फ़र्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चार्टर डेमोक्रेसी के बाद एक जो मेच्योरिटी दोनों पार्टियों में डेवलप हुई है, उसके बाद ये सिस्टम को तोड़ने नहीं चाहते। ये अच्छी बात है, हमने भी नहीं तोड़ा, इन्होंने भी नहीं तोड़ा। ये मेच्योरिटी है, पुरानी पार्टी है, पुराने खिलाड़ी हैं, लोगों को पता है क्या करना है, किसका नुकसान हो। लिहाजा इनकी अपोजिशन खूब भी है, हमें तंग भी ज़रूर करती है, लेकिन हमें एक यकीन ज़रूर है कि किसी साजिश का हिस्सा बना के हमारी नीचे टांगे नहीं खींचेंगे। जमहूरियत में लड़ते रहेंगे, वो हमारा हक है, कभी वो आ जाएंगे, कभी हम आते रहे हमें। दूसरी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी थोड़ी बेचैनी और बेकरारी सी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। वो उनकी जल्दी जल्दी कुछ शॉर्टकट कुछ तरह के हैं। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उधर से टूट जाए निज़ाम, इधर से टूट जाए। उनसे हम निपट रहे हैं, इंशाल्लाह साल और निपटते रहेंगे। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि ये जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो भी हमारी अपोजिशन करती है, लेकिन वो सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन विदाउट नेमिंग तहरीक इंसाफ के बारे में ये बड़े जल्दबाज हैं और ये हर किस्म की साजिश में शामिल हो जाते हैं। इससे आपको फायदा होता है या नुकसान होता है? आपकी ये तारीफ करते हैं, इससे आपको फायदा होता है? देखिए, फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सबक सीखा है कि सिस्टम को डीरेल नहीं करना। और आपने 2014 के धरने में भी देखा कि हमने सिस्टम को बचाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एहतजाज और हमारे हंगामे की सूरत में अगर नवाज शरीफ साहब खुद बोरिया बिस्तर बंद करके चले जाएं और अपनी जगह किसी और को वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस नामज़द करें, तो उस पर तो कोई कबाहत नहीं है। हमारी तो एफर्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को रिकॉग्नाइज़ कर लें कि देखिए, अब आपका पीएम की सीट पर बैठना ये बिल्कुल गैर जमहूरी, गैर सियासी और गैर अखलाकी अमल है, हम ये समझते हैं। और ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा कि जी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। हामिद बीर साहब, जब ये मसला आया तो FBR से कहा गया, FIA से कहा गया, नैब से कहा गया, तीनों इदारों ने कहा कि हमारे कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर कानून में गुंजाइश नहीं है तो कानून कौन बनाएगा? कानून पार्लियामान ही बनाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनाएगी। तो हमने तो वो काम किया है कि अगर कानून में सकम है और कानून है ही नहीं तो हमने कानून बनाया, तो इस पर तो इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो आप कानून साजी चाहते हैं। जो मेरा वक्त खत्म हो गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फरजुल्लाह बाबर साहब ने कह दिया कि ये जो लोगों को लापता किया जा रहा है, तो इसमें वो वज़ीर आज़म को या वज़ीर दाखिला को ब्लेम नहीं करते, ये उनकी एक राय है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, और बाबर साहब जो हैं उन्होंने भी एक ग्राउंड रियलिटी की बात की है। लेकिन आम लोगों के लिए नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला हैं। और वज़ीर दाखिला की सेनेट में स्टेटमेंट के बाद भी अगर कोई बंदा लापता हो जाता है तो पैगाम जो है वो सिर्फ वज़ीर दाखिला के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है कि वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान में कोई रेट नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।